हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी खुद एक माशरती इंसाफ और समाजी इंसाफ को मुहैया करने के एतबार से पूरी कायनात के लिए रोल मॉडल है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स दावा करने वाला है वो गवाह पेश करेगा और जो मद्दे मुकाबिल है वो कसम उठाएगा। तो समाजी इंसाफ के अदम फराहमी की हमें दो वजह मिलती है। एक वजह तो ये है कि इंसान जब अपनी ज़ाती मफाद को सामने रखता है, वो अपने ज़ाती बेनिफिट्स को जब सामने रखता है, तो ज़ाती मफाद समाजी इंसाफ की फराहमी में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। समाजी इंसाफ के अदम फराहमी की अगर दूसरी वजह देखें तो दूसरी वजह लोगों का अपने आप को कानून से बालातर समझना है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जब किसी मुआशरे में जुल्म बढ़ता है, जब किसी मुआशरे में समाजी इंसाफ की अदम फराहमी होती है, तो आप फरमाते हैं हत्तल हुबारा लतमूतु फी वक्रिहा लिजुल्मि ज़ालिम, यहां तक के उस मुआशरे में छोटे छोटे घोंसलों में बैठे हुए परिंदे भी दुबले पतले होकर मर जाते हैं। और जिस वक्त कवानीन मजबूत होंगे तो जराइम खत्म होते हैं। इस्लाम का बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। इस्लाम ने इबरतनाक सजाओं का निफाज रखा ही इसलिए है ताकि जराइम खत्म हो जाएं। मुआशरे में बसने वाले अफराद के दरमियान कुछ समाजी इंसाफ के तकाजे हैं जो दीन इस्लाम का खूबसूरत हुस्न भी हैं और इस्लाम की इम्तियाजी खूबियों में भी हैं। दीन इस्लाम ने जहाँ इबादात के तसव्वुर दिए, वहाँ मामलात के बारे में भी वजाहत की। और मामलात का ताल्लुक लोगों के माबैन होता है, सोसाइटी में रहने वाले अफराद के माबैन होता है। मुआशरे के अफराद के माबैन इन ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए और इन ताल्लुकात की मजबूती के लिए एक बुनियादी कॉन्सेप्ट सोशल जस्टिस का है, जिसे समाजी इंसाफ कहते हैं, जिसे मुआशरती इंसाफ कहते हैं। ये मुआशरती इंसाफ किसी मुआशरे के पिनपने के लिए और उस मुआशरे की डेवलपमेंट के लिए रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। समाजी इंसाफ, इसकी ज़रूरत, इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी नीड एंड सिग्निफिकेशन और इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं जो मुआशरे पर मुरतब होते हैं, और इसके तमाम हुदूद व क़यूद और लिमिटेशन को आज के हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि समाजी इंसाफ किस तरह हमारे मुआशरे को एक बेहतरीन अंदाज में इंसाफ मुहैया करके लोगों के माबैन ताल्लुक को और मजबूत करते हुए उसके फ़रोग़ के अंदर बेहतरीन किरदार अदा कर सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। समाजी इंसाफ, सोशल जस्टिस, माशरे में रहने वाले अफराद के माबैन डिफरेंट टाइप्स का जस्टिस, इंसाफ जो समाज और माशरे से ताल्लुक़ रखता है मौजूद होता है। इसमें एक इकनॉमिकल जस्टिस है, जिसे इक्तिसादी मुनासिब अंदाज में एक दूसरे के माबैन इंसाफ की फराहमी का तसव्वुर है। एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से है, जिसको हम मजहबी इंसाफ कह सकते हैं। और इसी तरह एक पॉलिटिकल जस्टिस है, जिसे हम सियासी इंसाफ कहते हैं। और इसी तरह ये तमाम इंसाफ ह्यूमन राइट्स के तहत हकूकुल इबाद के ज़रिए, हकूक इंसानियत के ज़रिए अदा किए जाते हैं, क्योंकि मुआशरा अफराद के माबैन मिलने से बनता है। और जिस वक़्त मुआशरे के अफराद के दरमियान समाजी इंसाफ कायम हो, सोशल जस्टिस का एक खूबसूरत तसव्वुर उजागर हो, तो लोगों के माबैन हकूक़ व मराआत और रियायात के तसव्वुर के मिलने के साथ साथ
ایک بہترین معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ تشکیل معاشرت کے اندر، سوشل ڈیولپمنٹ کے اندر سب سے خوبصورت جو وصف اسلام نے ہمیں دیا وہ معاشرے کے اندر طبقاتی تفریق کو مٹا کر ہر ایک کے درمیان ایک انصاف کے اصول کو قائم کرنا ہے۔ دین اسلام ایکویلٹی کا تصور دیتا ہے۔ اسلام سے قبل ذات پات میں بٹے ہوئے لوگ، اسلام سے قبل ایک دوسرے کی طبقاتی تفریق کی بنیاد پر ان کو حقوق سے محروم کرنے والے افراد، اسلام نے ان کو شدت کے ساتھ کرٹیسائز کیا۔ اسلام نے اس کے مد مقابل ایک ایسا خوبصورت تصور دیا جس میں افراد کے مابین بھی ایک بہترین انصاف کا رویہ اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے مابین ذات پات کی تفریق سے بالا تر ہو کر بہترین سماجی انصاف کو مہیا کرنے کا تصور اسلام نے سب سے پہلے پیش کیا۔ سماجی انصاف میں کسی کو کسی قوم، قبیلہ، کسی نسل یا وطن یا کسی پر کسی دولت، منصب کی وجہ سے برتری نہیں ہے۔ اسلام نے ان تمام کی تمام برتری کی کیفیات کو سبوتاژ کیا اور اسلام نے تصور دیا کہ تمام معاشرے کے افراد مختلف معاملات کے اندر ایکویلٹی رکھتے ہیں، مساوات رکھتے ہیں۔ وہ مختلف معاملات میں، وہ مختلف ڈائمنشن کے اندر اگرچہ معاشرے میں اپنی اپنی ڈومین کے اندر کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور اپنی اپنی ڈومین میں اپنے فرائض منصبی ادا کرتے ہیں، لیکن اس میں دین اسلام سوشل جسٹس کے تصور کے ساتھ ڈفرنٹ تقسیمات کے ذریعے لوگوں کو ایک دائرہ کار میں لے آتا ہے، خواہ وہ اقتصادی انصاف ہو، خواہ وہ مذہبی انصاف ہو، خواہ وہ سیاسی انصاف ہو۔ یہ تمام کے تمام انسانی حقوق کی بنیاد پر فراہم کردہ وہ اصول ہیں جو دین اسلام کا حسن امتیاز ہیں۔ اسی وجہ سے جب اسلامی ریاست کی بات کی جاتی ہے تو اس میں سوشل جسٹس کو، سماجی انصاف کو ایک بنیادی حیثیت کا نام دیا جاتا ہے۔ معاشرہ افراد کے ملنے سے بنتا ہے۔ افراد کے مابین عدم توازن اور انسان کے درمیان اور افراد کے درمیان اگر توازن و تناسب کی ریشو رکھی جائے تو پھر معاشرے میں طبقاتی تفریق کی وجہ سے کہیں نہ کہیں کمی بیشی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام نے سماجی انصاف کے ذریعے لوگوں کو ایک لڑی میں پروتے ہوئے ان کے لیے ایک جیسے انصاف کا تصور پیش کر دیا۔ دین اسلام نے سماجی انصاف کے اندر کسی بھی شخص کو قانون سے بالا تر یا اپنے ذاتی مفاد کے حصول کے لیے کسی بھی اعتبار سے سماج میں، معاشرے میں کسی بھی طرح حقوق کی فراہمی کے حوالے سے کسی کو کمی بیشی کرنے کی اجازت نہیں دی۔ دین اسلام اور تاریخ اسلام جس وقت ہم اس کا نظر عمیق سے مشاہدہ کرتے ہیں اور تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہیں، ہمیں بے شمار مثالیں نظر آتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی خود ایک معاشرتی انصاف اور سماجی انصاف کو مہیا کرنے کے اعتبار سے پوری کائنات کے لیے رول ماڈل ہے۔ جاہلیت کے دور میں بیت اللہ کی تعمیر کے وقت اگر قبائل میں اختلاف ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر میں حجر اسود کو رکھ کے سارے قبائل کے سردار کو ان کا ایک ایک پلو پکڑا کر حجر اسود کو بیت اللہ کی دیوار سے نصب کروا دیتے۔ آپ نے اس طرح ان کے درمیان تلواروں کو جو نیام سے باہر آ چکی تھیں نیام میں داخل کروا دیں کہ آپس میں محبت اور شیر و شکر کے ساتھ وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ سماجی انصاف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاہب سے بالا تر ہو کر ایک جیسا تصور قائم کیا۔ اگر ایک مسلمان اور یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فیصلہ کے لیے آئیں تو حق پر یہودی کو دیکھا تو آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں دیا، کیونکہ اسلام نے
سماجی انصاف میں، سوشل جسٹس میں مذہبی طور پر کسی کی طرف زیادہ جھکاؤ اور اس کی طرفداری کرنے کی قطعی اجازت نہیں دی، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیرامیٹر کے مطابق جو اصول اور قاعدہ بنتا ہے اس کے مطابق انصاف کو فراہم کیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر چوری کا مقدمہ قبیلہ مخزوم کی فاطمہ نامی عورت کا آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام قطع ید کا حکم دے، آپ سے ریکویسٹ کی جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تاریخی جملہ کہا، اگر میری بیٹی بھی ہوتی تو فیصلہ اس کے لیے بھی یہی ہوتا۔ اسلام نے اپنی تمام کی تمام وابستگیاں، اپنے تعلقات اور اپنے مابین جتنے بھی انسان کے معاملات ہوتے ہیں اس سے بالا تر ہو کر انصاف کی فراہمی کا تصور دیا۔ یہ سلسلہ جس طرح عہد نبوی میں رہا، یہی عہد خلفائے راشدین میں رہا۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی شریعت کی عدالت میں جائیں اور اگر وہ امیر المومنین کے احترام میں کھڑے ہو جائیں تو آپ ان کو بٹھا کے کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس اب امیر المومنین کی حیثیت سے نہیں آیا، اس لیے آپ کو میرے احترام میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں، اور آپ خود کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ نے عدل و انصاف کے ایسے معیار مقرر کیے کہ دنیا میں عدل فاروقی کو آج بھی سمبولیکل اور علامتی طور پر سمجھا جاتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، اگر آپ کے دور حکومت میں آپ کی زرہ گم ہو جاتی ہے اور آپ اپنی زرہ ایک یہودی کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں اور آپ نے اس یہودی سے جب اپنی زرہ کا مطالبہ کیا باوجود اس کے کہ حاکم وقت ہیں، تو آپ کا یہ کیس پھر قاضی شریعت کی عدالت میں جاتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گواہی طلب کی جاتی ہے۔ اسلام نے سماجی انصاف کے لیے ہمیں قاعدہ دیا ہے، اور وہ ضابطہ اور قاعدہ یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص دعویٰ کرنے والا ہے وہ گواہ پیش کرے گا، اور جو مد مقابل ہے وہ قسم اٹھائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی قاعدے ضابطے کے مطابق معاشرتی انصاف کو قائم کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت یہ قاعدہ ضابطہ بیان کر دیا کہ جو مدعی ہے وہ گواہ پیش کرے اور جو انکار کرے وہ اس پر قسم اٹھائے گا، یعنی مدعا علیہ اس پہ قسم اٹھائے گا۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ میری زرہ ہے، آپ اپنی گواہی پیش کیجئے۔ آپ نے اپنے غلام قمبر کو پیش کیا تو کہا گیا کہ آقا کے حق میں غلام کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے اپنے بیٹے امام حسن کو پیش کیا تو قاعدہ ضابطے کے مطابق بیٹے کی گواہی بھی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ یہودی سے کہا گیا تو قسم اٹھا، اس نے قسم اٹھا لی۔ اب جو کرائیٹیریا شریعت کا مقرر کیا گیا اس کے مطابق چونکہ کرائیٹیریا مکمل تھا اور اس اصول کے مطابق یہ تھا کہ جو مدعی ہے، دعویٰ کرنے والا ہے، وہ گواہ پیش کرتا ہے اور جو مدعا علیہ ہوتا ہے وہ قسم اٹھاتا ہے۔ اب یہودی مدعا علیہ تھا، اس نے قسم اٹھا لی۔ حضرت مولا علی مدعی تھے، ان کی جو گواہیاں تھیں غلام اور بیٹے ہونے کی وجہ سے وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہیں، تو زرہ یہودی کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے۔ وہ یہودی نے وہ زرہ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے آپ کے قدموں میں رکھتے ہوئے عاجزی سے عرض کیا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا یہ واقعی سچا دین ہے؟ اس نے کہا، میں دل سے مانتا ہوں کہ یہی سچا دین ہے جہاں ایک حاکم وقت اور ایک عوام کے درمیان انصاف کا اتنا کڑا معیار ہے۔ جو دین سماجی انصاف کے لیے، سوشل جسٹس کے لیے اتنا کڑا معیار رکھتا ہے کہ حاکم وقت بھی اگر گواہی سے عاجز ہو جائے تو پھر دوسرے کی قسم پر فیصلہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا، میں دل سے مانتا ہوں یہی سچا دین ہے، اور اس نے کلمہ پڑھتے ہوئے اسلام کو قبول کر لیا۔ اسلام کا یہ خوبصورت طرح امتیاز، دین اسلام نے انصاف کے معیار پورے کیے، اور اسی لیے
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के मुताबिक आप फरमाते वल यमीनु अला मन अनकर अल बय्यनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकर। यह हदीस सोशल सिस्टम की बुनियाद है, यह हदीस समाजी इंसाफ की बुनियाद है। अल बय्यनतु अलल मुद्दई, मुद्दई गवाह पेश करेगा, वल यमीनु अला मन अनकर, और इनकार करने वाला मुद्दा अलैह वो इस पर कसम उठाएगा तो फैसला कर दिया जाएगा। ये समाजी इंसाफ जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हीने हयात में भी झलकता दिखाई देता है, खुलाफाए राशिदीन के दौर में भी इसी इंसाफ के तकाजे को पूरा किया गया, और इसी वजह से अगयार ने भी फिर इस अदल इंसाफ के तकाजे की वजह से ये जुमला लिखा कि अगर दुनिया में एक उमर और होता तो पूरी दुनिया में दीन इस्लाम होता। ये इंसाफ, ये जस्टिस, ये समाजी इंसाफ, ये वो खूबसूरत मुसलमानों की इम्तियाजी खूबियां हैं, ये वो हुस्न इम्तियाज था जिसकी वजह से ये दीन तेजी से फैला और इंसाफ दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गया। अब हम बात करेंगे असरे हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक। आज समाजी इंसाफ माशरे में हमें पिनपता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आज एहतराम कानून, रिस्पेक्ट ऑफ लॉ, अदल इंसाफ के तकाजे हमें बिखरते हुए दिखाई देते हैं। किसी ने क्या खूब कहा, जब किसी मुआशरे में इंसाफ आता है तो अदालतें वीरान होती हैं, मस्जिदें आबाद होती हैं, और जब किसी मुआशरे से इंसाफ चला जाए तो फिर अदालतें आबाद होती हैं, मस्जिदें वीरान होती हैं। इसके असरात आज हमारे मुआशरे में तेजी के साथ बढ़ते हैं। जब किसी मुआशरे में जुल्म का निज़ाम हो और इंसाफ मुआशरे के अफराद को न मिले तो आहिस्ता आहिस्ता वो मुआशरा इन्हितात की तरफ जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे आज कंटेम्प्रेरी टाइम्स में, मौजूदा दौर में एहतराम कानून को तर्क करने की वजह क्या है, समाजी इंसाफ की अदम फराहमी की रीजन और वजह क्या है। अगर हम इसका दयानतदारी से मुताला करें, सर्च करें और हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को ऑब्जर्व करें तो समाजी इंसाफ के अदम फराहमी की हमें दो वजह मिलती है। एक वजह तो यह है कि इंसान जब अपनी जाती मफाद को सामने रखता है, वो अपने जाती बेनिफिट्स को जब सामने रखता है तो जाती मफाद समाजी इंसाफ की फराहमी में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। फिर वो समाजी इंसाफ कैसे पूरा करेगा, क्योंकि उसके पेश नज़र तो अपना मफाद है। इसलिए मैं समझता हूं पहली वजह जो समाजी इंसाफ की अदम फराहमी की है वो ज़ाती मफाद है। अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने ज़ाती मफाद के लिए लोग समाजी इंसाफ को तर्क कर देते हैं और मुआशरे में अफराद के मामलात के अंदर इंसाफ करते हुए दिखाई नहीं देते। समाजी इंसाफ के अदम फराहमी की अगर दूसरी वजह देखें तो दूसरी वजह लोगों का अपने आप को कानून से बालातर समझना है। हालांकि इंसान को अगर मनसब मिले तो वो डेजिग्नेशन, वो मनसब एक अमानत है, वो अपने मनसब का गलत इस्तेमाल न करे। आज हम समाजी इंसाफ की अदम फराहमी की दूसरी वजह जो देखते हैं वो यही है कि हमें अफराद ऐसे दिखाई देते हैं जो अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं। वो अपने मनसब, अपने डेजिग्नेशन, अपनी पावर और अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल करते हैं। जब कोई शख्स अपने आप को, अपने मामले को इस अंदाज में तरतीब दे कि अपने आप को
وہ قانون سے بالا تر سمجھے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ معاشرے میں سماجی انصاف کی فراہمی نہیں ہوگی. پھر لوگ اپنے اپنے مفاد اور اپنے اپنے بینیفٹس کے لیے اپنی اپنی چیزوں کی طرف غور کرتے دکھائی دیں گے. اس طرح باقی لوگوں کو انصاف سے محروم کر دیا جاتا ہے. اور اسی طرح جب کوئی شخص اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتا ہے، دین اسلام میں ایک ہی نظر سے سب کو دیکھا گیا. دور فاروقی میں جبلہ غسانی ایک گورنر تھا جو بہت امیر کبیر بھی تھا. ایک دن جبہ پہن کے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور تھا. اچانک ایک غریب کا پاؤں اس کے جبے پہ آ گیا. جبلہ غسانی نے مڑ کے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا. حالانکہ اس بیچارے کا قصور نہیں تھا، وہ بھی طواف میں تھا. دوران طواف اس کے جبے پہ پاؤں آ گیا. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو علم ہوا. آپ نے اس گورنر کو بلایا اور اس غریب کو بھی بلایا اور کہا اس غریب کو کہ تو اس کے منہ پہ جواباً اب تھپڑ مار، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اگر تو گورنر ہے تو اس کا ناجائز استعمال تو نہیں کرے گا. تیرے جبے پہ پاؤں کا آ جانا کوئی معیوب بات نہیں ہے. اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں، آج ہمارے معاشرے میں کیا ایسا ممکن ہے یا سوچا جا سکتا ہے کہ کسی اعلیٰ منصب کے فرد کے جبے پہ پاؤں آنا یا اس کے پاؤں پہ پاؤں آنا تو بڑی دور کی بات کہ آپ اس کے قریب سے بھی گزریں اور اگر آپ اس کی شان میں تھوڑی سی بھی گستاخی کر جائیں اور پھر آپ صحیح سلامت واپس آ جائیں. ہمارے ہاں تو جب کوئی منصب پہ بیٹھتا ہے تو وہ اپنی دنیا ہی الگ سجا لیتا ہے. سماجی انصاف کا ملنا تو بہت دور کی بات ہے. کسی بھی ملک میں ممکن ہے کفر کا نظام چل جائے، ظلم کا نظام نہیں چلتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ ظالم کے ظلم کا اثر اس کی ذات تک ہی ہوتا ہے. آپ فرماتے نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب کسی معاشرے میں ظلم بڑھتا ہے، جب کسی معاشرے میں سماجی انصاف کی عدم فراہمی ہوتی ہے تو آپ فرماتے ہیں حتی الحبارہ لتموت فی وکرہا لظلم الظالم، یہاں تک کہ اس معاشرے میں چھوٹے چھوٹے گھونسلوں میں بیٹھے ہوئے پرندے بھی دبلے پتلے ہو کے مر جاتے ہیں. ان پرندوں کا کیا حال ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ اس حدیث سے پتہ چلا کہ جس معاشرے میں سماجی انصاف کی عدم فراہمی ہو اس کے اثرات تو پرندے چھوٹے چھوٹے ان تک بھی پہنچ جاتا ہے اور وہ بھی دبلے پتلے ہو کے مر جاتے ہیں. انسان کے اقتصادی معاملات میں کتنا فرق پڑے گا. اسی وجہ سے معاشی بحران آتا ہے، اسی وجہ سے اکنامک ویلیوز ڈی ویلیو ہوتی ہیں، اسی وجہ سے ملک میں افراط زر ہوتا ہے، اسی وجہ سے چیزیں مہنگی ہوتی ہیں اور انسان کی بنیادی ضروریات بھی اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں. کیوں؟ سماجی انصاف انسان کی عزت کی ضمانت ہے. سماجی انصاف انسان کو ایک بہترین ماحول اور معاشرے میں پنپنے اور اس کی صلاحیتوں کو مزید نکھارنے کا سبب بنتا ہے. سماجی انصاف کی بجا آوری کے لیے اور سوشل جسٹس کو مزید ڈیولپمنٹ کے لیے فیوچر پرسپیکٹو میں ہمیں اپنے مستقبل کے احوال کے مطابق کچھ اپنی اصلاح کرنا ہوگی. سب سے پہلے تو جب تک ہم اللہ اس کے رسول کے حکم کے ساتھ نہیں جڑیں گے اس وقت تک ہم سماجی انصاف کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا نہیں کر سکتے. دور فاروقی میں ایک شخص نے آپ سے عرض کیا کہ مجھے بھی کوئی عہدہ دیجیے. آپ نے کہا کہ قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا نہیں. کہا حدیث؟ کہا نہیں. آپ نے فرمایا ہم تو منصب اور عہدہ اسے دیتے ہیں جو قرآن و سنت کا جاننے والا ہو. جاؤ پہلے دین پڑھ کے آؤ پھر ہم آپ کو منصب بھی دیں گے. وہ شخص گیا، کچھ عرصہ پڑھتا گیا. ایک دن سرے راہ ملاقات ہوئی. فاروق اعظم نے کہا ہاں بھی کیا صورتحال ہے؟ کہا جی میں نے ماشاءاللہ قرآن بھی پڑھ لیا، حدیث بھی سیکھا، ایک عرصہ میں نے اس پر ٹائم لگایا، اب الحمدللہ میں قرآن و سنت کا جاننے والا ہوں. آپ نے فرمایا پھر عہدے کے لیے کیوں نہیں آئے؟
عرض کیا جب سے قرآن و سنت پڑھا ہے دل سے سارے عہدے کی تمنا ہی نکل چکی ہے، اب تو صرف پروردگار کی رضا پیش نظر ہے۔ اس کا مطلب کہ جب تک تربیت کا ایلیمنٹ نہ ہو تو قومیں درست نہیں ہوتی۔ ہمیں اپنے مستقبل کے اندر کم از کم اپنے سلیبس میں، اپنے تعلیمی معیارات کے اندر سماجی انصاف کے حوالے سے ہمیں کچھ نہ کچھ چیزیں شامل کرنی چاہیے۔ جس وقت ایک تربیت کے ماحول میں سماجی انصاف کی فراہمی کے لیے ایک خوبصورت سلیبس بنایا جائے، ایک طریقہ کار بنایا جائے اور اس کے مطابق پھر ان طلباء کی تربیت کی جائے اور ان کی کونسلنگ کی جائے، اس سے ان کے ذہن میں ایک بہترین صلاحیت اجاگر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی سوچ کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے افراد کو منصب عطا کریں جو قرآن و سنت کی تعلیمات سے واقف ہوں۔ پھر کم از کم ہمارے پاس ایک ایسا ادارہ ضرور ہونا چاہیے، اگرچہ ہمارے پاس اسلامی نظریاتی کونسل تو ہے، لیکن اس کے اختیارات کو بڑھانا چاہیے کہ جس وقت کوئی بھی فیصلہ کسی بھی منصب پہ بیٹھا ہوا کوئی شخص کرے، اس کو اسلامی نظریاتی کونسل میں شرعی تناظر میں بھی دیکھا جائے، تاکہ اس تناظر میں دیکھتے ہوئے پھر اس کا کوئی پوزیٹیو حل نکلے، جو پوزیٹیو حل اس کی بہتری کا ایک بہتر انداز میں ممد و معاون ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہمیں ڈفرینٹ اپرچونٹیز ملتی ہیں، ہم اپنے ملک میں رہتے ہوئے اور دیگر ممالک میں اسلامی نظام کو اور اسلام کے سماجی سسٹم کو بہتر انداز میں متعارف کرا سکتے ہیں۔ اس کے لیے تربیت یہ ہو کہ کوئی شخص اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنے معاملات کے لیے سماجی انصاف کی عدم فراہمی کو نہ روکے، بلکہ وہ سماجی انصاف کی فراہمی کو یقینی طور پہ اپنائے، ذاتی مفاد کو ترک کر دے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا مضبوط سسٹم اور نظام بنایا جائے کہ کوئی شخص بھی قانون سے بالا تر نہ ہو۔ دور فاروقی میں جو گورنر بنتا اس کے لیے کچھ اصول تھے، جیسے اس دور کا مہنگا ترین گھوڑا ابلکی گھوڑا تھا، آپ نے پابندی لگائی کہ گورنر ابلکی گھوڑے پہ نہیں بیٹھے گا، وہ آٹا چھان کے نہیں کھائے گا، وہ باریک کپڑا نہیں پہنے گا، کھدر اور موٹے کپڑا پہنے گا، تاکہ اس میں عاجزی پیدا ہو۔ اور اگر منصب پہ بیٹھنے والے تعیشات میں مبتلا ہوں تو پھر وہ عوام کا کبھی بھی خیال نہیں رکھ سکتے، تو پھر اس صورت میں سماجی انصاف پیدا نہیں ہوتا۔ آپ نے ایک مرتبہ کمرہ عدالت کی طرف جاتے ہوئے ایک منصب پہ بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھا کہ وہ شخص کمرہ عدالت میں جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک شخص اس کی فائلیں اٹھا کے جا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا بھئی یہ فائلیں اٹھانے والا کون ہے؟ اس نے کہا جی میرا ملازم ہے۔ آپ نے کہا تم بھی انسان ہو، یہ بھی انسان ہے، آپ اپنی فائلیں خود اٹھاؤ، ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا ہے، تم کون ہو انہیں غلام بنانے والے؟ اس کا مطلب آپ نے یہ سوچ ان کے ذہنوں میں پیدا کی کہ فائل اٹھا کر آپ بھی کمرہ عدالت میں جا سکتے ہیں۔ یہ وہ تصورات تھے جو اسلام نے دیے، تو دنیا بھر میں لوگ اسلام کے سماجی انصاف کی مثالیں دینے لگے۔ اسلام کا سوشل جسٹس پوری دنیا میں سمبولیکل پہچانا گیا۔ آج بھی یورپ میں اور UK میں عمر لاء کے نام سے قانون موجود ہے۔ اس کا مطلب کہ اسلام نے اپنی عظمتوں کو غیروں کے دلوں میں بھی پیدا کیا، اور یہی وجہ تھی کہ سوشل جسٹس کی وجہ سے، سماجی انصاف کی فراہمی کی وجہ سے مسلمان اپنے معاشرے کو اتنا مضبوط کر لیتے ہیں، تو پھر کسی کی یہ جرت نہ تھی کہ وہ اسلام کے نظام عدل و انصاف کو اور اسلام کے سماجی سسٹم کو کسی بھی طرح سبوتاژ کر سکے۔ آج امت مسلمہ اگر پھر انہی واقعات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر سماجی انصاف کی آبیاری کی کوشش کرے، سماجی انصاف کی ڈیولپمنٹ کی بات کرے، سوشل سسٹم کی ڈیولپمنٹ کی بات کرے، تو پھر بہترین ایک معاشرہ مارز وجود میں آئے گا، جس سے بہت سی برکات اور بہت سے ثمرات آج بھی ہمارے سامنے واضح ہو سکتے ہیں۔
آج کے اس پروگرام میں یہ بات واضح ہوئی کہ اسلام مذاہب کی تمیز سے بالا تر ہو کر سماج اور معاشرے میں رہنے والے ہر فرد کے درمیان ایک انصاف کا تصور قائم کرتا ہے۔ یہی وہ سوشل جسٹس ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں رہنے والا ہر فرد اور ہر طبقہ اپنے آپ کو معاشرے کا بہترین فرد سمجھتا ہے۔ آج کے اس گفتگو میں اور آج کے اس پروگرام میں جو ہمیں سب سے بنیادی نقطہ ملا وہ یہ ہے کہ اگر ہم معاشرے کے ہر فرد کو امیر و غریب کی تفریق مٹا کر، مذاہب کی تفریق سے بالا تر ہو کر، اگر سب کو معاشرے کی ترقی کے اندر اگر ایک جیسا انصاف مہیا کریں، جب سب کو ایک جیسا انصاف ملے گا تو ہر فرد معاشرے کی ترقی میں شامل ہو جائے گا، کیونکہ ہر ایک کو جب ایک جیسا مفاد، جب ایک جیسا فائدہ، جب ایک جیسا انصاف مل رہا ہے تو وہ کبھی بھی اپنی ذاتی مفاد کی کوشش نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو قانون سے بالا تر نہیں سمجھے گا۔ اور جس وقت قوانین مضبوط ہوں گے تو جرائم ختم ہوتے ہیں۔ اسلام کا بڑا خوبصورت کانسیپٹ ہے، اسلام نے عبرت ناک سزاؤں کا نفاذ رکھا ہی اس لیے ہے تاکہ جرائم ختم ہو جائیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جب ہر فرد کو اس کا انصاف اس کی دہلیز پہ ملے گا، وہ معاشرے کی ترقی میں ہر ایک کے ساتھ شامل ہو جائے گا، اور جس وقت وہ معاشرے کی ترقی میں شامل ہوگا تو پھر ایک ایسا معاشرہ تشکیل پائے گا، یہ وہ سوشل لائف کی ڈیولپمنٹ ہوگی جو تشکیل معاشرت میں عہد نبوی اور خلفائے راشدین کے دور کی یادوں کو تازہ کر دے گی۔ تشکیل معاشرت میں اور کسی سوشل بلڈنگ کے اندر اور سوشل ڈیولپمنٹ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو مدینہ شریف میں بہترین افکار اور نظریات کے ساتھ ہمیں اصول بتائے، جس پر چل کر آدھی دنیا تک پھر اسلام پہنچا، یہ وہی سماجی انصاف تھا جو آج بھی ہمیں کامیابیوں کی راہوں کی طرف لے جانے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی۔ اقبال کہتے ہیں کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ آج بھی یہ ساری چیزیں انسان کے قدموں میں ہوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ پھر آج ہم اسی جذبے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک نظام سے جڑ جائیں۔ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشائے دامان اوست۔